अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है 60 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी दो नावल पढ़ना चाहते हैं जो कि हैं बदकिरदार और मेरा सितमगर, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जहाँ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तेरे इश्क में एपिसोड 60। तहरीर नूर आसिफ। नैना की सुबह आँख खुली तो खुद को अरमान की मजबूत बाहों के हिसार में पाया। वो इसके पेट पर अपना हाथ सख्ती से जमाए हुए था। माथे पर बाल बिखरे, शर्ट लेस, गहरी नींद सो रहा था। चेहरे पर बेहद सुकून और इत्मीनान छाया हुआ था। नैना की आंखों से अब आंसू खुश्क हो चुके थे। जितने आंसू उसने बहाने थे वो बहा चुकी थी। अब उसे आंसू नहीं बहाने थे, उसे अपने आंसुओं का हिसाब लेना था। वो नैना शाह थी, इतनी कमज़ोर वो कभी नहीं हो सकती थी कि यूं बेबस हो जाए। उसे अब ये ख़त्म करना था, उसे इससे दूर जाना था। ये मुश्किल ज़रूर था मगर नामुमकिन नहीं। नैना छत लेटे छत को देख रही थी। वो अरमान के मजबूत बाजू के हिसार से निकलना चाहती थी मगर वो बहुत कोशिश के बावजूद अरमान का बाजू अपने पेट से न हटा सकी। बेबसी के एहसास से नैना की आंखें आंसुओं से चमक उठी थी। नैना ने सिसकी ली थी। अरमान खान की आंख उसकी सिसकी पर खुली। अरमान ने उसे झटके से खुद की तरफ खींचा था और उसके लबों को अपनी सांसों में बुरी तरह कैद किया। वो काफ़ी देर तक उसकी सांसों को अपने अंदर अंडेलता रहा। नैना ने बिल्कुल भी मज़ाहमत नहीं की थी। अरमान खान ने यह बात महसूस करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त ढीली की मगर नैना ने अभी भी कोई मज़ाहमत नहीं की थी। अरमान खान को याद आया नैना ने रात को भी अपनी मज़ाहमत तर्क करके ख़ुद को उसे सौंप दिया था। अरमान खान ने उसके होंठों को आज़ादी दी और उसके चेहरे को गौर से देखा जहाँ कोई रंग, कोई जज्बा ना था, ना ही शर्म हया का रंग था। स्पार्ट सा चेहरा था, आंखों में ढेरों नफरत थी जिसे अरमान महसूस करता तकलीफ़ की इंतहा पर था। अरमान खान ने उसे छोड़ा और बालों में हाथ फेरते हुए इस तरह भी कैफियत में उठकर बैठा और अपने लब पूरी तरह काटने लगा। नैना ने अपने कपड़े पहनते हुए अपने बालों को समेट कर चूड़े की शक्ल दी। बेड से उठकर ज़मीन पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर उसे गले में डाला था। उससे पहले वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती अरमान खान जल्दी से अपनी शर्ट पहनता नैना के मुकाबिल आया था और दरवाजे के लॉक पर हाथ जमा कर उसे खुलने से रोका। दरवाजे से टेक लगाए उसे अपनी मजबूत बाहों के हिसार में लेकर अपने सीने के साथ लगाए। अपनी आंखें बंद करके गहरा सांस लेते हुए खुद को पुरस्कून करने लगा। क्यों परेशान करती हो मुझे? बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इश्क करता हूँ तुमसे, समझने की कोशिश करो मुझे। बहुत मजबूर हूँ जान, बहुत मजबूर हूँ। तुम्हें खोने से डरता हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। प्लीज़ मत करो मेरे साथ ऐसा। ना तुमसे दूर रह सकता हूँ, ना तुम्हारी आंखों में खुद के लिए ये अजनबियत, नफ़रत देख सकता हूँ। अरमान नैना को खुद में भींचे जज्ब की कैफियत में बोल रहा था। ये कैसी मोहब्बत है आपकी जो मेरी मोहब्बत में आपको शराकत दारी करनी पड़ी है? नैना अरमान के हिसार से निकलते हुए इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ बोली थी। मैं मजबूर हूँ नैना, अरमान ने बेबसी से कहा। इश्क करने वाले मजबूरी का रोना नहीं रोते, जो मजबूरी का बहाना बनाए वो इश्क नहीं करते। नैना अरमान खान को देखते हुए तंजिया मुस्कुराई थी। और क्या कहा आपने कि आप मजबूर हैं मिस्टर खानज़ादा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मजबूर हैं, अपनी हवस के हाथों मजबूर हैं। आपने मुझे यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि आपको जगह जगह मुंह मारने का शौक़ है। यहाँ हवेली में दो दो शादियाँ करेंगे। जब जब यहाँ आएंगे अपनी तस्कीन, अपनी हवस मुझसे और हिरा से पूरी करेंगे। और जब जब शहर जाएंगे वहाँ आपकी गर्लफ्रेंड्स होंगी जो आपका बिस्तर गर्म रखेंगी। नैना एक लफ्ज़ चबाते हुए नफ़रत अमेज़ नगाहों से अरमान को देखते हुए बोल रही थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरमान चिल्लाया। चिल्लाए मत मिस्टर खान, बकवास नहीं कर रही मैं, हकीकत बयान कर रही हूँ। नैना कहते हुए बेड की साइड टेबल की जानिब बढ़ी थी जिसमें से कुछ तस्वीर निकाल कर अरमान खान के मुंह पर दे मारी थी। अरमान खान ने तहैयर से वो तस्वीरें देखी जो ज़मीन पर गिरी हुई थी
وہ اس کی اور ایشل کی تھیں جن میں وہ کافی کلوز تھے۔ ارمان نے لب بھینچتے ہوئے تصویریں دیکھی۔ یہ تصویریں تمہیں کس نے دی ہیں؟ باسط خان نے دی ہیں تمہیں، منع کیا تھا نا تمہیں، تم اس سے بات نہیں کرو گی، اس کے سامنے نہیں جاؤ گی۔ ارمان نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا جسے نینا نے جھٹکے سے چھڑوایا تھا۔ واہ کیا کہنے آپ کے مسٹر خان، یہ تصویریں دیکھ کر آپ کو شرم سے زمین میں گڑ جانا چاہیے تھا، اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ میں کسی غیر مرد سے بات نہیں کر سکتی، اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ آپ غیر لڑکیوں کو اپنے بستر پر لا سکتے ہیں، نینا چلائی۔ نینا، ایشل نے جان بوجھ کر یہ تصویریں باسط خان کو دی ہیں۔ وہ تمہارے اور میرے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ وہ مجھ سے بدلہ لے رہی ہے۔ یہ تصویریں سچ ہیں یا نہیں؟ آپ کے ایشل کے ساتھ کس حد تک تعلقات تھے، اور باقی جو گرل فرینڈس تھیں ان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ کس حد تک تھے؟ مجھے یہ جاننا ہے، نینا نے ارمان خان کی بات کاٹتے ہوئے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ نینا، جو کچھ بھی تھا وہ سب پہلے تھا، تم یقین کرو، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں نے کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ یہ چہرہ مجھے کہیں اور دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ ارمان یکدم آگے آیا تھا اور نینا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرا۔ نینا نے ارمان خان کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا تھا۔ او خدا، او میرے اللہ، کیا قصور تھا میرا؟ کیا گناہ ہوا ایسا مجھ سے کہ میری قسمت میں ایسا انسان لکھ دیا جس کے غیر لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے؟ میں تو ایسی نہیں ہوں، میں موڈ تھی، میں ڈریسنگ بھی موڈ کرتی تھی، میں غیر مردوں سے ملتی تھی، مگر کبھی کسی کو خود کے قریب نہیں آنے دیا، کبھی کسی کے متعلق نہیں سوچا۔ آپ سے پیار کیا، وہ بھی شادی کے بعد، پھر میرے ہی نصیب میں آپ کیوں لکھے گئے؟ نینا اپنے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے بری طرح رو دی۔ نینا میری جان، جو بھی تھا وہ شادی سے پہلے تھا، پلیز میرا یقین کرو، میں صرف تمہارا ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا میں تم سے محبت کرتا ہوں میں نے ایشل کو چھوڑ دیا تھا۔ ارمان نے اس کے قریب آتے ہوئے اس نے اپنے باہوں میں سنبھالنے کی کوشش کی جو بری طرح بکھر رہی تھی۔ میں کیسے مانوں اب آپ کے تعلقات نہیں ہیں کسی سے؟ آپ نے مجھے اس لیے یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ آپ وہاں پر عیاشی کر سکیں، کیونکہ آپ جیسے مرد کبھی نہیں بدل سکتے۔ مجھے سب سمجھ آ رہا ہے آپ نے مجھے یہاں کس لیے رکھا ہے۔ جو مرد دوسری عورت کی عزت نہیں کرتے، انہیں اپنی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، انہیں عیاشی کا سامان سمجھتے ہیں، وہ مرد اپنی عزت کو لے کر پوزیسو ہو جاتا ہے۔ ہم تو دوسرے کی بہن بیٹی کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو میری عزت دوسرے مردوں سے کیسے بچ سکتی ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کو اپنا بویا کاٹنا پڑے گا، اس لیے آپ یہاں مجھے لائے تاکہ میں کسی مرد کی ہوس کا شکار نہ ہو سکوں۔ نینا، ارمان نینا کی بات پر بھڑکا تھا، اپنی مٹھیاں زور سے بھینچی تھی، رنگ غصے اور ضد سے سرخ پڑتے ہوئے ماتھے کی وینز تک ابھر آئی تھی۔ بکواس مت کیا کرو میرے سامنے، کیوں میرے ضبط کا امتحان لیتی ہو؟ کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہو؟ ارمان نے نینا کے قریب آ کر اسے دونوں شانوں سے جھنجھوڑا تھا۔ برداشت نہیں ہوا آپ سے میرا یہ سب کچھ کہنا بھی، مجھے کسی اور مرد کے ساتھ سوچ کر بھی آپ کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ سوچو میں نے یہ سب کیسے برداشت کیا ہوگا؟ نینا دکھ سے زخمی سا مسکرائی تھی۔ نینا میری جان، مجھے احساس ہے، میرا یقین کرو یار، وہ پہلے تھا جب تم میری زندگی میں نہیں تھی۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی میں نے کبھی تم سے بے وفائی کرنے کا نہیں سوچا۔ میں ہیرا سے شادی کرنے کے لیے بھی مجبور ہوں، میرے دل میں صرف تمہارا قبضہ ہے، میں صرف تمہارا ہوں، میں اب ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، جو بھی تھا وہ شادی سے پہلے تھا، میری زندگی میں اب کوئی نہیں ہے، میرا یقین کرو پلیز۔ ارمان نے خود کو بے بسی کے انتہا پر محسوس کیا تھا۔ وہ ارمان خان زادہ جس نے کبھی کسی کو کسی بات کے لیے صفائی نہیں دی تھی، کسی کو اپنے آگے بولنے نہیں دیا، کسی کو سوال کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، یہ حق بھی اس نے صرف نینا کو دے رکھا تھا، اور معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے آج تک معافی بھی صرف نینا سے مانگی تھی، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا جو بار بار نینا کے آگے جھک جاتا تھا۔ اس کی زندگی میں جو بھی تھا پہلے تھا، اس نے واقعی میں اس کی زندگی میں آنے کے بعد آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ نینا کی آنکھوں میں خود کے لیے بے یقینی دیکھ کر اسے بے حد اذیت ہو رہی تھی۔
میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بے وفائی میں معافی نہیں دی جاتی، بے وفائی میں سزا سنائی جاتی ہے، اور اس کی سزا صرف جدائی ہے۔ نینا نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور روم کا دروازہ کھولتی وہاں سے چلی گئی۔ نینا اپنے کمرے میں کب سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ ارمان خان زیادہ کمرے میں نہیں آیا تھا، اگر وہ اس کمرے میں ہوتا تو شاید وہ یہاں پر نہ آتی۔ اب وہ مر تو سکتی تھی، اسے خود کے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ نینا گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ ایک عجیب سی کسمندی بے چینی اس کے پورے وجود میں چھائی ہوئی تھی۔ نیند اسے آ ہی نہیں رہی تھی۔ کیسے آتی نیند؟ سارا سارا دن تو وہ فارغ رہتی، کرنے کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ کبھی وہ ٹیرس میں کھڑی ہو کر بہتے دریا کا شور سنتی، اس کی لہریں دیکھتی رہتی، پھر اس سے گھبرا کر پورے زنان خانے کا چکر لگاتی۔ جب تھک جاتی تو حویلی کے پچھلے باغ کی طرف جا کر گھنٹوں سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھے پانی میں اپنا عکس دیکھتی۔ کبھی حویلی کی اونچی دیواریں دیکھتی رہتی۔ دیواریں تو اونچی تھیں ہی، کافی فاصلے پر بھی تھی۔ حویلی کا پچھلا لان بھی کئی میلوں پر پھیلا ہوا تھا۔ کبھی گھبرا کر دن میں ریمل کے کمرے میں پناہ لیتی اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی۔ کبھی پری وش سے باتیں کر لیتی، کبھی سعدیہ بیگم کے ساتھ بیٹھ جاتی، لیکن دن تھا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور رات اس سے بھی لمبی اور گہری ہوتی تھی۔ نینا اپنی شال اچھی طرح لپیٹتی باہر آئی تھی، حویلی کے زنان خانے کی طرف بڑھی۔ اس وقت وہ پری وش کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ رات گئے تک پڑتی تھی تو نینا اپنے دل بہلانے کو اس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ شاید کچھ دیر پری وش کی معصوم باتیں سن کر بے چین دل کو قرار آ جائے۔ پری وش کا کمرہ ملازماؤں والی سائڈ پر تھا۔ نینا زنان خانے کے لاؤنج سے ہوتی ہوئی بڑی سی راہداری عبور کرتے پری وش کے کمرے کی طرف آئی تھی، مگر کمرے کے باہر پری وش کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی تھی۔ نینا نے جلدی سے پری وش کے کمرے کا دروازہ دکھیلا تھا، جو اندر سے لاک تھا۔ پری وش دروازہ کھولو، میں نینا۔ نینا نے پری وش کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب پری وش کی چیخیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ نینا نے دروازہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کھٹکھٹایا۔ پری وش، میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو، اندر کون ہے تمہارے ساتھ؟ اگر تم دروازہ نہیں کھولو گی تو میں تمہارے لالا کو بلا لوں گی۔ مسٹر خان آئے تو وہ یہ دروازہ توڑ دیں گے۔ نینا نے غصے سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اب کی بار دھمکی دی تھی۔ ایک سیکنڈ میں دروازہ کھل چکا تھا، مگر اندر سے نمودار ہونے والی ہستی کو دیکھ کر نینا پر حویلی کی چھت گری تھی جیسے۔ بختاور، نینا بے یقینی سے بولی تو بختاور نینا کو ایک نظر دیکھتا جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ نینا جلدی سے آگے بڑھی۔ پری وش بیڈ پر بیٹھی تھی، کافی ڈری ہوئی تھی۔ پری وش، کیا ہوا؟ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ نینا نے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ پری وش نینا کے سینے میں منہ چھپا کر زاروں قطار رو پڑی تھی۔ بھابھی، وہ ابھی میرے کمرے میں آیا تھا، مجھے کہہ رہا تھا وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور پری وش پھر سے رونے لگی تھی۔ اور کیا؟ نینا نے اس کے بال سمیٹتے ہوئے پیار سے پوچھا، اور اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ شکر ہے آپ آ گئی، آپ نے مجھے بچا لیا۔ پری وش پھر سے نینا کے سینے سے لپٹے رو پڑی تھی۔ نینا نے صبح اٹھ کر شاور لیا تھا اور یلو کلر کے ٹراؤزر پر یلو کلر کی لانگ شرٹ پہنی اور یلو کلر کا بڑا سا خوبصورت دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمایا تھا۔ یہ ناشتے کا ٹائم تھا۔ حویلی کے مرد اس ٹائم مردان خانے میں ناشتہ کرتے تھے، اور عورتیں اس ٹائم کچن میں ناشتہ بنا رہی ہوتی تھی۔ نینا زنان خانے کے لاؤنج میں آئی، جہاں سب حویلی کی خواتین برجمان تھیں۔ اب گینا خانم، رحیلہ خانم، سعدیہ بیگم، ہیرا اور زرمینی بھی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ ریمل ملازماؤں کے ساتھ کچن میں موجود تھی۔ مرد حضرات کے ناشتہ کرنے کے بعد ہی خواتین زنان خانے میں ناشتہ کرتی تھیں۔ نینا سب کو سلام کرتی آگے بڑھی۔ سب نینا کو اتنا صبح اٹھتے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ کہاں جا رہی ہے؟ اس کے قدم مردان خانے کی طرف اٹھتے دیکھ کر سب خواتین اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ اب گینا خانم نے سختی سے نینا کو پکارتے ہوئے پوچھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی وہ مردان خانے میں گئی تھی، تو اب گینا خانم کو بہت باتیں سننی پڑی تھی کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے مردان خانے میں کیسے آ گئی۔ میں حویلی کے مردوں کو ان کی اوقات دکھانے جا رہی ہوں، نینا نے مڑ کر سپاٹ لہجے میں کہا، تو سب خواتین کے رنگ فک ہوئے تھے۔
تم کہیں نہیں جاؤ گی لڑکی، راحیلہ خانم غصے سے بولتے ہوئے نینا کو روکنے کی کوشش کی۔ نینا ان کی بات اگنور کرتی جلدی سے مردان خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ساری خواتین تلملا کر رہ گئی تھیں مگر ان کا دل لرز رہا تھا۔ آج نینا کیا تماشا کرنے والی ہے؟ وہ نینا کی دیدہ دلیری پر حیران بھی ہو رہی تھی، اور آج تو انہیں یقین تھا کہ نینا کو بہت دردناک سزا ملنے والی ہے۔ سعدیہ بیگم کا دل سوکھے پتے کے مانند لرز رہا تھا، وہ انہیں ریمل کی طرح ہی پیاری تھی۔ نینا مردان خانے میں داخل ہوئی تو ملازم حیران ہوتے نظریں جھکا گئے تھے۔ وہ بار بار نینا کو دیکھ کر تحیر کا شکار تھے۔ وہ برسوں سے اس گھر کے ملازم تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ حویلی کی عورت یوں منہ اٹھا کر مردان خانے میں آ جاتی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ ارمان پر حیران ہوتے تھے کہ اس نے اپنی عورت کو اتنی چھوٹ دے رکھی تھی جو ہر دوسرے دن تنتناتی ہوئی مردان خانے میں آ کر تماشا لگاتی۔ اب تو حویلی کا ہر ملازم نینا کے بارے میں بات کرتا ہوا پایا جاتا تھا۔ نینا ڈائننگ روم کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ڈائننگ روم میں سبھی مرد حضرات بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ خان دادا، اسکندر خان، ارتضیٰ خان، ارمان خان، بختاور خان اور چند ملازم ڈائننگ ٹیبل کے گرد کھڑے تھے۔ نینا ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو ارمان خان زادہ مٹھی بھینچتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور سرخ چہرے کے ساتھ تمام ملازموں کو ادھر سے جانے کا حکم دیا۔ بختاور خان اپنی چیئر پر بیٹھا بہت گہری نظروں سے نینا کو دیکھ رہا تھا اور حیران بھی ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ ایک پل کے لیے اسے خیال آیا کہ رات والی بات، مگر دوسرے ہی پل اپنے خیال کو جھٹلایا تھا کہ اب اتنی بھی بہادر نہیں ہو سکتی یوں سب کے سامنے اتنی بڑی بات کر سکے۔ واقعی میں ارمان لالا بہت لکی ہے، خوبصورتی کی مثال ہے ہماری بابی تو، اور بے غیرت بھی ہے ارمان لالا جو اتنی خوبصورت بیوی کو اتنی چھوٹ دے رکھی۔ اگر میری ایسی عورت ہوتی تو اسے کمرے سے باہر بھی نکلنے نہ دیتا۔ بختاور خان نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے نینا کا بھرپور گہرا جائزہ لیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ منع کیا تھا تمہیں کہ تم یہاں نہیں آؤ گی، کیوں آئی ہو؟ ارمان خان نینا کے پاس جا کر دبے انداز میں غرایا تھا۔ خان دادا میں اس وقت تہذیب والے حلیے میں دوپٹہ سر پر جمائے آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں۔ اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یا پھر حویلی کے مردوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کی عورت کو دیکھ کر ڈگمگا جاتا ہے۔ نینا ارمان خان کی بات کو اگنور کرتے ہوئے خان دادا سے مخاطب ہوئی تھی۔ نینا، ارمان نے غصے سے چلاتے ہوئے نینا کی کلائی پر اپنی گرفت جمائی۔ رہنے دو ارمان خان زادہ، اگر تم نے اس کو اس کی اوقات میں رکھا ہوتا تو یہ یہاں پر یوں دندناتے ہوئے نہ آتی۔ یہ یہاں پر موجود ہے، اس کا مطلب ہے تم کمزور ہو۔ یقین نہیں آتا ارمان خان زادہ اتنا کمزور ہو سکتا ہے کہ اپنی عورت کو ہی قابو نہ کر سکے۔ خان دادا سرخ چہرے کے ساتھ غرائے تھے۔ ارمان شرمندگی سے اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ آج پہلی بار ارمان خان زادہ کو خان دادا نے کچھ کہا تھا، ورنہ ارمان خان زادہ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیا بات ہے لڑکی، جو کہنا چاہتی ہے صاف الفاظ میں کہو۔ خان دادا نینا کو دیکھتے ہوئے گرج کر بولے۔ ارمان خان نے بختاور کو اشارے سے ادھر سے جانے کو کہا۔ بے شک بختاور اس کا بھائی تھا، مگر نینا کو اس سے پردہ کرنا لازمی تھا۔ دوسرا وہ چھوٹا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں پر موجود ہو، اس کے سامنے نینا کو کوئی کچھ کہے، نینا کی انسلٹ ہو۔ مگر ارمان خان زادہ کو آج نینا پر بے حد غصہ تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سرخی اور تماست اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کس طرح اپنا غصہ ضبط کر رہا ہے، صرف اور صرف خان دادا کے احترام کی وجہ سے۔ نینا کو آج وہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ارمان خان نے اپنی شعلہ بار اور قہر بری نظریں نینا پر گاڑی جو سر پر اچھی طرح دوپٹہ جمائے سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں مسٹر بختاور خان؟ آپ کا یہاں ہونا تو ضروری ہے، نینا نے بختاور کو جاتا دیکھ کر کاٹدار لہجے میں کہا تو ارمان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ ارتضیٰ خان اور اسکندر خان نے بھی اپنی مٹھیاں بھیجی تھیں۔ خان دادا، ابھی آپ نے مسٹر خان سے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے اپنی اوقات میں رکھا ہوتا، مجھے صحیح طرح سمجھایا ہوتا تو میں یہاں نہ آتی، اور یہ بھی کہ میں جو اس دن مردان خانے میں آئی تو مجھے اس بات کے لیے سزا ملنی چاہیے تھی۔ اگر حویلی کا مرد بھی کوئی غلطی کرے اس کے لیے بھی سزا ہے، یا پھر حویلی کے مردوں کو ہر بات معاف ہے؟
یہاں تک کہ وہ اپنی گھر کی عورتوں پر بری نظر بھی رکھیں۔ نینا نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے خان دادا کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ صفدر خان اور ارتضیٰ خان کی یہاں تک ہی حد تھی، وہ غصے میں نینا کی طرف بڑھے تھے۔ ارمان خان زادہ ان کی راہ میں حائل ہوا۔ ہٹ جاؤ ارمان، ورنہ آج میری بندوق کی گولی ہوگی اور تمہارا سینہ۔ ارتضیٰ خان غصے سے گرجے تو حویلی کی خواتین بھی زنان خانے میں موجود لرز اٹھی تھیں۔ بابا جان، میں سمجھاتا ہوں اسے، جو بھی کہوں گا میں کہوں گا اسے، آپ میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ارمان نے ارتضیٰ خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مان خان زادہ، تم بہت بے غیرت ہو، لگتا نہیں کہ تمہارے اندر میرا خون دوڑ رہا ہے۔ ارتضیٰ خان ارمان کی حرکت پر پپھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑے تھے۔ ارمان خان نے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ ارمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ارتضیٰ خاموش رہو، مجھے بات کرنے دو، خان دادا نے باروب الفاظ میں ارتضیٰ خان کو خاموش رہنے کو کہا۔ بولو لڑکی، کیا کہنا ہے تمہیں، کھل کر کہو، خان دادا نے نینا کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ بختاور خان سے پوچھیں کل رات یہ کہاں تھا، یہ کل رات پریوش کے کمرے میں کیا کرنے گیا تھا۔ نینا نے اپنی شعلہ بار نگاہیں بختاور خان پر گاڑتے ہوئے کہا۔ سب کی توجہ بختاور خان کی طرف ہوئی تھی۔ میں کہاں تھا؟ میں تو اپنے کمرے میں تھا، بختاور خان لڑکھڑائی آواز میں بولا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا نینا یوں سب کے سامنے ایسا کچھ کہے گی۔ کل رات بختاور پریوش کے کمرے میں تھا اور اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ نینا کی اونچی سپاٹ آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ نینا کی بات پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ زنان خانے میں موجود حویلی کی عورتوں نے دل پر ہاتھ رکھا تھا، ملازمائیں حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ نینا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم، ہوش میں ہو تم؟ ارمان خان نے سرد آواز میں کہتے ہوئے نینا کی کلائی پر اپنی سخت گرفت جمائی تھی۔ مسٹر خان، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سب کچھ۔ بختاور نے کل پریوش کو ہراس کرنے کی کوشش کی، وہ بیچاری کتنی ڈری ہوئی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ نینا نے ارمان خان کو پورے اعتماد سے ساری بات اس کی گوش گزاری تھی۔ ارمان خان نے گھور کر بختاور خان کو دیکھا تھا۔ دیکھو لڑکی، بختاور میرا پوتا ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ من گھڑت ہے۔ تم اس ملازمہ کی بیٹی نے جو کچھ کہا تم نے یقین کر لیا، خان دادا نے نینا کو غضبناک نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ یہ من گھڑت نہیں ہے خان دادا، یہ بالکل سچ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ۔ بختاور خان پریوش کے کمرے میں کل موجود تھا۔ نینا اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے اٹل لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہی ہو تو یہ بات میں پریوش کے منہ سے سننا چاہوں گا۔ پریوش کو بلاؤ، اس سے میں خود پوچھتا ہوں۔ ارتضیٰ خان نے پریوش کو بلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد پریوش سب کے سامنے تھی، جو بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ پریوش، کل رات کیا ہوا، سب کچھ سچ سچ بتاؤ، نینا نے پریوش کا ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے کہا۔ پریوش بہت گھبرا رہی تھی، بلکہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ نینا نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ بولو پریوش، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بھابھی ہے تمہارے ساتھ، میں تمہارے مجرم کو سزا دلوا کر رہوں گی۔ نینا نے پریوش کے ہاتھ پر اپنا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ حویلی کے مرد نینا کی بات پر تلملا کر رہ گئے تھے۔ وہ کل رات بختاور لالا میرے کمرے میں آئے تھے، پریوش اتنا بتا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارمان نے بختاور کو خون شام نگاہوں سے گھورا تھا۔ بختاور کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، بہت گھبرا گیا تھا۔ ارمان غصے سے بختاور کی طرف بڑھا تھا۔ پریوش ارمان کی بہنوں کی طرح تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ وہ لالا میں پریوش کے کمرے میں تھا، مگر پریوش کے بلانے پر گیا تھا۔ بختاور ارمان کو خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر یکدم گھبرا گیا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا بول گیا۔ آپ خود سوچیں، میں پریوش کے کمرے میں کیسے جا سکتا ہوں، وہ تو اس ٹائم کمرے کے دروازے کو لاک لگا کر رکھتی ہے، اس نے آدھی رات کو میرے کہنے پر دروازہ کیوں کھولا؟ بختاور نے گھڑبڑاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ سب خاموش ہو گئے تھے اور کڑی تیوروں سے پریوش کو گھور رہے تھے، جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مسٹر خان یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ڈرا دھمکا کر دروازہ کھلوایا ہوگا، پریوش بہت معصوم ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ نینا نے ارمان خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی، اس کا فیصلہ ہم کریں گے،
کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ؟ اب تم جاؤ یہاں سے، خان دادا نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ارمان کو اشارہ کیا تھا۔ ارمان نے نینا کی کلائی کو سختی سے دبوچا اور اسے وہاں سے لے کر چلا گیا۔ مان خان نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکا تھا۔ مسٹر خان وہ جھوٹ بول رہا ہے، نینا چلائی تھی۔ نینا اس کا فیصلہ ہو جائے گا، کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ۔ مگر میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ مردان خانے میں نہیں آؤ گی، تم یہ بات مجھے بھی بتا سکتی تھی، مگر نہیں، ہمیشہ کی طرح تمہیں میرے مخالف جا کر میرا تماشا لگانا تھا۔ بات کروں گا میں تم سے رات کو، ابھی میں بختاور کا معاملہ دیکھ لوں۔ ارمان غصے سے نینا پر قہر بھری نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ ارمان خان زادہ اس وقت حویلی کے مردان خانے کی بیٹھک میں موجود تھا۔ وہاں پر خان دادا کے علاوہ سکندر خان اور ارتضیٰ خان بھی موجود تھے۔ سب کے چہرے بے انتہا سرخ پڑے تھے۔ ارمان خان زادہ سنجیدہ چہرہ لیے خاموشی سے سب کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ ارمان خان زادہ عورت کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بناتے، نہ ہی اسے اپنی کمزوری ہاتھ لگنے دیتے ہیں، ورنہ وہ اس طرح ہی سر پر چڑھ کے ناچتی ہے اور مرد کو ذلیل کرواتی ہے۔ جو کچھ تمہاری بیوی کر رہی ہے اس کا اثر باقی عورتوں پر بھی پڑ رہا ہوگا۔ اپنی بیوی کو اپنے قابو میں رکھو، خان دادا نے باروب آواز میں ارمان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر تمہارے قابو میں نہیں آتی تو اسے سزا دو، کچھ دن حویلی کے تہہ خانے میں رہے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، جس طرح ارتضیٰ خان نے تمہاری چھوٹی امی کو ٹھیک کیا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے کسی بات پر ہلکا سے بھی احتجاج نہیں کیا۔ لیکن تمہاری بیوی کے کیا کہنے، کوئی بھی عورت آج تک مردان خانے میں نہیں آئی۔ یہ دوسری دفعہ ہوا ہے اس نے یوں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، یہ آخری بار تھا۔ اگر آئندہ تمہاری بیوی نے کچھ بھی کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خان دادا نے سرد آواز میں ارمان خان کو وارن کیا تھا۔ ارمان خاموشی سے زمین پر نظریں جمائے سن رہا تھا۔ ارمان، ہر بات کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر اس نے کچھ کہنا بھی تھا تو وہ تمہیں کہتی، مجھے سمجھ نہیں آتا اس کا ادھر آنے کا مقصد کیا تھا۔ حویلی کے ملازموں کے سامنے تماشا لگایا، یہ بات باہر نکلی تو کیا کہیں گے لوگ ہمارے بارے میں۔ پورے گاؤں کی سربراہی کرتے ہیں ہم، ان کے مسئلے سلجھاتے ہیں، اتنی عزت ہے ہماری، اور یہ بات اگر ہمارے دشمنوں تک پہنچ گئی تو سوچا ہے کیا ہوگا؟ ارتضیٰ خان گرجتے ہوئے بولے۔ خان دادا نے باسط سے بھی زیادہ تمہیں اہمیت دی کہ تم سمجھدار ہو، تمہیں یہاں کا سردار بنایا، لیکن حیرت ہے تم سے ایک عورت نہیں سنبھالی جا رہی۔ سکندر خان نے ارمان پر استحضائیہ انداز میں طنز کیا تھا۔ ارمان خان زادہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ نینا نے اسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا، سب ٹھیک تو کہہ رہے تھے، اگر اس نے کچھ کہنا تھا اس سے کہتی، مگر وہ یوں سب کے سامنے اس کا اور اپنا تماشا تو نہ بناتی۔ کوئی اس کے آگے بول نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کا باپ اور چچا بھی۔ مگر آج سب اسے باتیں سنا رہے تھے، وہ کیوں سنے کہ میری بات؟ اسے میرے مخالف جا کر سکون ملتا ہے شاید۔ ارمان تلخی سے سوچتا ہوا زخمی سا مسکرایا تھا۔ یہ بات اس سے پہلے باہر جائے اور ہمارے دشمن اس بات کا فائدہ اٹھائیں، ہمیں پریوش اور بختاور کا نکاح کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کا یقین ہم پر بندھا رہے۔ ویسے بھی یہ فیصلہ سب میں ہماری دھاک بھی بٹھائے گا۔ ملازمہ کی بیٹی سے اپنے پوتے کا نکاح کیا ہے، آگے چل کر الیکشن میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، خان دادا نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے اپنے فیصلہ سنایا تھا۔ ارمان اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ الیکشن کے سلسلے میں ایک جلسہ تھا جسے ارمان خان نے اٹینڈ کرنا تھا، بلکہ اسپیچ بھی کرنی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض پہنے اور بلیک مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے بہت وجیح اور باروب لگ رہا تھا۔ ہلکی گنی بیٹ بہت چچ رہی تھی چہرے پر، خود پر پرفیوم چھڑکتا جب نینا دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ مسٹر خان، یہ کیا فیصلہ لیا ہے خان دادا نے؟ نینا غصے سے ارمان کی پشت پر آ کر بولی تھی۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ ارمان نے نینا کی طرف پلٹتے ہوئے آبرو اچکائے پوچھا۔ یہ انصاف نہیں ہوگا پریوش کے ساتھ۔ بختاور نے پریوش کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اور آپ لوگوں نے اس کے ساتھ پریوش کا نکاح طے کر دیا۔ پہلی بات، پریوش بہت چھوٹی ہے، اور دوسری بات، بختاور پریوش کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ نینا نے کاڑدار لہجے میں کہا تو ارمان خان کو نینا پر غصہ آیا تھا۔ تو کیا کروں؟ تم خود ہی آئی تھی نا مردان خانے میں پریوش کو انصاف دلانے کے لیے، انصاف مل گیا پریوش کو، اب کیوں واویلا کر رہی ہو؟
پہلی بات، یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اگر یہ بات تم مجھے بتاتی تو میں اپنے مطابق اس بات کا کوئی حل نکالتا۔ تم ذمہ دار ہو اس فیصلے کے، پوچھے۔ تمہاری وجہ سے یہ فیصلہ لیا خان دادا نے۔ ارمان سخت لہجے میں نینا کو گھورتے ہوئے بولا۔ کیوں بتاتی آپ کو؟ آپ کیا کر لیتے؟ آپ ایک چھوٹے انسان ہیں، پریوش کو اپنی بہن کہتے ہیں نا۔ اگر ریمل یا زرمینے کے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو کیا آپ اس سے اس کی شادی کرواتے؟ آپ کے کول و فعل میں تضاد ہے، منافق ہیں آپ۔ نینا نے زہریلے لہجے میں تجزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ خبردار میری بہنوں کا نام لیا، بھول جاؤں گا میرا تمہارا رشتہ کیا ہے۔ ہاں ہے کول و فعل میں تضاد۔ بختاور میرا بھائی ہے تو کیا آپ اسے پھانسی پر لٹکا دوں؟ ویسے بھی یہ بات ابھی ثابت نہیں کون صحیح کہہ رہا تھا کون جھوٹ۔ ارمان غصے سے دھاڑا تھا۔ آپ کا بھائی چھوٹا ہے، بالکل آپ کی طرح۔ آپ لوگ سب جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ نینا نے بھی غصے سے دو بدو جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں اس وقت وہاں جا رہا ہوں۔ اگر تم نے اب کوئی بھی فضول حرکت کی تو نینا ایک بات یاد رکھنا، بہت برا حال کروں گا میں تمہارا۔ دھمکی نہیں دے رہا، سچ میں اس بار عمل کروں گا۔ ارمان سرد آواز میں غراتا ہوا غصے سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ سب لوگ زنان خانے کے لاؤنج میں بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ نینا بھی خاموشی سے سب کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی جب کنچا روتے ہوئے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ خانم بھی، وہ پریوش کو کچھ ہو گیا ہے، غنچہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ نینا بھاگتے ہوئے پریوش کے کمرے میں گئی تھی۔ سب خواتین نے بھی جلدی سے پریوش کے روم کا رخ کیا۔ پریوش اپنے روم میں ساکت پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نیند کی گولیوں کی چھوٹی سی بوتل تھی جو آدھی سے زیادہ ختم ہو چکی تھی۔ نینا جلدی سے پریوش کی طرف بڑھی۔ پریوش اٹھو، پریوش اٹھو، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ نینا چیختے ہوئے روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ حویلی کی تمام خواتین ساکت کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ زرمینے اور ریمل بھی بری طرح رو رہی تھی۔ ارمان خان کو بھی اطلاع مل چکی تھی، وہ بھی جلدی سے بھاگا ہوا پریوش کے کمرے میں آیا۔ مسٹر خان، پریوش کو دیکھیں اسے کیا ہوا ہے، مسٹر خان اسے بچا لیں، پریوش کو بچا لیں۔ نینا نے روتے ہوئے ارمان سے التجا کی۔ ارمان نے آگے بڑھ کر اس کی سانسیں چیک کی جو ختم ہو چکی تھیں، اس کا وجود بالکل ساکت۔ پریوش نہیں رہی، ارمان خان نے سنجیدہ لہجے میں بتایا تو نینا بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا مسٹر خان، یہ نہیں ہو سکتا۔ پریوش نہیں جا سکتی، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اسے چیک کریں، اسے ہاسپٹل لے کر جائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نینا ارمان خان کا ہاتھ پکڑے روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ ریمل نے آگے بڑھ کر اس کے پاس پڑا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر ارمان خان کو دیا تھا۔ ارمان جیسے جیسے پڑھتا گیا، ارمان کا رنگ سرخ پڑتا گیا۔ نینا نے وہ کاغذ ارمان خان سے لے کر پڑھا تو نینا کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ نینا نے بھی بے یقینی سے اسے پڑھا تھا جس میں لکھا تھا بختاور خان بے قصور ہے۔ وہ خود چاہتی تھی بختاور خان کے ساتھ رشتہ استوار کرنا، اس لیے اس نے بختاور پر الزام لگایا، مگر اب اسے یہ گلڈ چھینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ کیسے حویلی کے لوگوں کا سامنا کرے گی جنہوں نے اسے آسرا دیا اور اس نے ان لوگوں کو رسوا کر دیا، اس لیے وہ دنیا سے جا رہی ہے۔ مسٹر خان، یہ جھوٹ ہے، یہ رائٹنگ پریوش کی نہیں ہے۔ نینا نے روتے ہوئے ارمان سے خان سے کہا جو اسمارٹ چہرہ لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ پریوش کی تدفین ہو چکی تھی، پورا گھر سوگواری میں ڈوبا ہوا تھا۔ نینا تو بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ بکھرے بال، ملکچا حلیہ، پریوش کا چہرہ اس کے سامنے سے جاتا ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ حویلی کے زنان خانے میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے اٹھی تھی اور مردان خانے کی طرف بڑھی۔ بھابھی کہاں جا رہی ہیں؟ ریمل نے اسے کلائی سے پکڑا تھا۔ میں مردان خانے میں جا رہی ہوں، پریوش کا قاتل بختاور خان ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ نینا حلق کے بل چیخی تھی۔ حویلی کی ساری خواتین شور سن کر باہر آئی تھیں۔ بھابھی آہستہ بولیں، مردان خانے میں آواز جا رہی ہوگی۔ زرمینے نے کانپتے لہجے میں نینا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کیوں بولوں میں آہستہ؟ حویلی کے سارے مرد ظالم ہیں، میں پریوش کے قاتل کو نہیں چھوڑوں گی۔ نینا بالکل ہذیانی ہو رہی تھی، وہ اتنا اونچا بول رہی تھی کہ مردان خانے میں موجود تمام مرد غصے سے حویلی کے زنان خانے کی طرف آئے۔ ارمان خان غصے سے نینا کی طرف بڑھا جو بالکل بے قابو ہو رہی تھی۔ نینا بکھرے بالوں میں سفید ڈریس میں ملبوس تھی، گلے میں دوپٹہ ڈالے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پریوش نے خودکشی نہیں کی، بختاور خان نے اسے مارا ہے، نینا نے ارمان کا ہاتھ تھامتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ نینا کمرے میں چلو، کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ نینا پر بے تحاشا غصہ ہونے کے باوجود
ارمان خان نے نرمی سے نینا کے گرد اپنے بازو حمائل کیے تھے۔ اسے نینا کی کنڈیشن ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے وہ سب اگنور کرتے ہوئے نینا کو کمرے میں لے جانے لگا۔ بس بہت کہہ لیا تم نے، بہت سن لیا ہم نے۔ اگر تم نے مزید بکواس کی تو میرے بیٹے کے خلاف کچھ بھی کہا تو میں تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ ارسلان خان غیظ و غضب میں دھاڑتے ہوئے نینا کی طرف بڑھے تھے، جسے ارمان نے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا ہوا تھا۔ اب ہوتے کون ہیں میری زبان کھینچنے والے؟ پہلے اپنے بیٹے کا گریبان پکڑیں جس نے ایک معصوم لڑکی کا قتل کیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی۔ نینا ارمان کے حصار سے نکلتے ہوئے کافی بدتمیزی سے بولی تھی۔ نینا یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم بابا جان سے؟ ارمان خان نینا کے انداز و اطوار پہ یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اس طرح بات کر رہی ہیں جو آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، ظالموں سے اسی طرح بات کی جاتی ہے۔ نینا اب کی بار چیخی تھی، ارمان اس لڑکی کو لے جاؤ یہاں سے، ورنہ آج میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ خان دادا سرد آواز میں گرج کر بولے۔ کیوں ماریں گے جان سے؟ کیا کہا ہے میں نے؟ ظلم کے خلاف بولی ہوں، اس لیے مجھے ماریں گے آپ لوگ؟ بختاور خان کو جان سے ماریں جس نے ایک معصوم کا قتل کیا۔ نینا نے بلک بلک کر روتے ہوئے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ نینا کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے پری وش کا گہرا صدمہ لیا تھا، اس کے لیے وہ ارمان خان زادہ اور اس کی فیملی کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اب گینا خانم آگے بڑھی تھی۔ بچے مت کرو ایسا، تمہیں زیب نہیں دیتا، اتنی پڑھی لکھی ہو، یوں شوہر کے سامنے اور بڑوں کے سامنے اونچا نہیں بولتے۔ اب گینا خانم نے نینا کے پاس آ کر اسے سمجھایا تھا۔ مجھے سکھا رہی ہیں آپ؟ یہی تربیت آپ نے اپنے بیٹے کی ہوتی تو آج میں یہاں پر کھڑی ہو کر اونچا نہ بولتی۔ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، دھوکے سے نکاح کیا اس نے مجھ سے، دھوکے سے لایا یہاں مجھے، دھوکے باز ہے یہ۔ نینا ارمان کو نفرت سے گھور رہی تھی۔ نکاح سے پہلے مجھے زبردستی کس کی؟ نینا ہر لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے بے باکی سے بولی تو سب عورتوں اور ملازماؤں نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی سب کے سامنے بنا کسی کے لحاظ کیے؟ سب مرد غصے سے نینا کو غضبناک نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا نینا کی جان لے لے۔ ارمان خان تو خود شاکڈ ہو چکا تھا۔ نینا یوں سب کے سامنے یہ سب کچھ کہے کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ آپ کے بیٹے کا ناجائز رشتہ تھا۔ یہ تربیت کی آپ نے اپنے بیٹے کی؟ اسے عورت کی عزت کرنا ہی نہیں سکھایا، عورت اس کے لیے صرف عیاشی کا سامان ہے۔ اگر حویلی کے مرد ظالم تھے، جابر تھے، تو حویلی کی خواتین نے کیا کیا؟ خاموش رہیں، ظلم برداشت کیا۔ چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا، اپنی بیٹیوں کو سکھایا برداشت کرو، مگر بیٹوں کی تربیت کیوں نہ کی؟ نینا نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اب گینا خانم کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی تو اب گینا خانم نے شرم سے نظریں جھکائی تھیں۔ مگر میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی، آپ کے بد کردار بیٹے کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ارمان نے زخمی نظروں سے نینا کو دیکھا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ نینا سب کے سامنے اس سے یہ سلوک کرے، اس کی بہنوں ماؤں کے سامنے یوں ذلیل کرے۔ نینا سے شادی کے بعد اس نے واقعی میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، مگر آج اس نے اسے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے ابھی کے ابھی، مجھے آزاد کریں آپ مسٹر خان، آپ بد کردار ظالم جابر مرد ہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، طلاق دیں مجھے۔ نینا ارمان خان کا گریبان پکڑتے ہوئے چلائی تھی۔ چٹاخ ارمان خان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ نینا زمین پر اوندے منہ گری تھی۔ ارمان غصے سے آگے بڑھا تھا اور نینا کو کلائی سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا حویلی کے تہہ خانے میں لے جا کر پھینکا تھا اور کمرے کو باہر سے لاک کیا۔